बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इंतखाबात करीब आते चले जा रहे हैं। आज 8 जनवरी है और एग्जैक्टली एक महीने के बाद यानी आज के दिन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम आम इंतखाबात के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। आज 9 है यानी 8 एक महीना तकरीबन रह गया है। तो इस एक महीने के अंदर जो है वो क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। होना तो यही चाहिए नॉर्मल प्रोसीजर कि आप कागजात नामजदगी के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले थे, जो अपीलें थी, वो निपटाई जा रही हैं। 13 तारीख को निशानात अलॉट हो जाएंगे जो कि सियासी जमातों के निशान होंगे और पहले से इस बारे में पता है कि किसका निशान क्या है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसके निशान के लिए लड़ाई जो है वो जारी है, कानूनी जंग जारी है। और आज भी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला सुना जा रहा है। देखते हैं कि क्या फ़ैसला होगा क्या नहीं होगा इस मामले के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जो ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले आ रहे हैं, 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के जो फैसलों का आखिरी रोज़ होगा और फिर इंतखाबी निशान। लेकिन 76% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। पहले मरहले में आपने देखा कि एतराज़ात हुए, मुस्तरद हुए और उसके बाद फिर अब जो फाइनल जो उनकी तरफ से दरख्वास्तें थी वो मंजूर हुई हैं और फैसले भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें कि उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं रेहाना डार साहबा, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए लेकिन आज उनके भी मंजूर हो गए हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि शानदाना गुलजार है, शहरियार आफरीदी हैं और दीगर बहुत सारे नाम हैं। ख़ास करके फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, फिर अली मोहम्मद ख़ान हैं, शहरियार आफरीदी हैं, शेर अफजल मरवत हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, हलीम आदिल शेख हैं, असद कैसर हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, ज़ैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी। इन सब के पहले मरहले के अंदर जो है वो कागजात नामजदगी मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर मुस्तरद हुए थे और फाइनली अब ये एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो एक मरहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया। अब दूसरा मरहला इंतखाबी निशान से मुतालिक है और तीसरा मरहला उनके जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके अंदर उम्मीदवारों का मरहला होगा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इस वक्त कई उम्मीदवार भी मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हैं। आज भी आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर नाराज़ अराकीन जो थे उन्होंने यहाँ पे धरना दिया और फिर उन्होंने सवालात भी उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन ये एक तंजीमी बुनियादों के ऊपर उनके मसाइल हैं। क्या तहरीक इंसाफ इसको हल कर पाएगी, आगे जाके क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल होगा इलेक्शन के अंदर कूदने के लिए बाकायदा तौर पर। यही मसाइल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी पहले कहा जा रहा था कि टिकटों की तकसीम का मामला है और होमवर्क हो रहा है, होमवर्क ख़त्म ही नहीं हो रहा। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अभी तक मैदान अमल में नहीं निकली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान अमल में है। उनके चेयरमैन पिछले 2-3 महीनों से मुस्तकिल अवाम को इंगेज कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 3 मेन सरकर्दा रहनुमा जिसमें कि मरियम नवाज साहिबा हैं, जिसमें जिनको क्राउड पुलर कहा जाता है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि वतन वापस आए थे और कल उनको एक क्लीन चिट मिल गई और आज उनको एक क्लीन चिट मिल गई है। नैब का आखिरी मुकदमा जो था वो भी उनका ख़त्म हो गया। वो अब तक क्यों बाहर नहीं निकल रहे? कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात है या कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये मामलात कहाँ तक जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको देखा जाए तो बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो मुकदमात में आज एक और उनके लिए मुश्किल का इजाफा हुआ है और 9 मई के जो वाक़यात थे उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी बाज़ाब्ता तौर पर अमल में आज लाई गई है। अगर उनको दीगर 2 मामलात के अंदर तोशा खाना के हवाले से या जो साइफ़र मामला है उसके हवाले से ज़मानत मिल भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये खदशा जो कि था अब उनकी रिहाई के ऊपर अभी फिर ये कहा जा रहा है कि वो शायद इम्कानात जो है वो मादूम होंगे क्योंकि एक और गिरफ्तारी अब उनकी अमल में लाई जा चुकी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मामलात हैं वो मौजूद हैं, वो किस तरह से दूर होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क्या वजूहात हैं, किसकी कितनी तैयारी है इलेक्शन से पहले, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और उनके भी कागजात नामजदगी आज मंजूर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे
لیے جناب ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, جانا مانا نام ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ندیم افضل چند صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اپنی کانسٹیٹوئنسی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں اپنے حلقے سے جوائن کر رہے ہیں. چند صاحب آپ کا بھی شکریہ. سب سے پہلے میں جھگڑا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو مختلف لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے, آج آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے ایکسیپٹ ہو گئے, تو ایک مرحلہ طے ہو گیا ہے. یا آپ نے جنگ لڑی ہے, جدوجہد تھی, یا آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ احتجاج کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو دکھایا جائے, یا جو بھی حکمت عملی کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اسٹریٹجی کا تو مجھے نہیں پتا جی, کیسے پوری پارٹی کے ٹاپ 200 جو لیڈران ہیں تقریباً وہ سب پہلے اپنے کاغذات ریجیکٹ کرائیں تاکہ پھر بعد میں منظور ہو. بڑی انوکھی اسٹریٹجی ہوگی. آپ نے نمبرز کہہ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ تو کہیں سے دور دور تک نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ سسٹم میں ایسے عناصر ہیں جن میں یہ جرت ہے کہ وہ کوشش کریں کہ الیکشن کسی طریقے سے فری اور فیئر ہو, جو کہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ 76% پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات منظور ہوئے, اسی نمبر کو دیتے یعنی 24% پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا یہ ڈیٹا. جی, لیکن یہ مس لیڈنگ ہے نا, کیونکہ جس کو میتھمیٹکس آتی ہے وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ باقی دو پارٹیوں کی شرح کیا تھی ریجیکشن. پی ٹی آئی 24% تھی, پی ایم ایل این اور پی 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 کی 2% سے بھی کم تھی, ان کے 40 اور 20 تقریباً ریجیکشنز تھی. باقی ان جو ریجیکشنز میں جو پہلے ریجیکٹ ہوئے تھے اس میں اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹاپ 200 لیڈرز لے لیں تو اس میں تقریباً 90% سے زیادہ کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تھے, اور جن چیزوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے وہ مزاحیہ خیز تھے, وہ قانون کے خلاف تھے. اسی لیے تو اس کے بعد وہ تقریباً سارے, جیسے آپ نے کہا, ان کے کاغذات جب جوڈیشل ٹریبیونل میں آئے تو وہ ایکسیپٹ ہو گئے. لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی, جہاں پہ پہلے نامینیشن پیپرز چھینے گئے, لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا, اس سے پہلے جو فورس پریس کانفرنس ہو رہی تھی, ابھی بھی ہمارے صرف ہمارے لوگ نہیں, آج ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 جرنلسٹس کو اغوا کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کی اپیرنٹلی کوئی پرنٹنگ پریس تھی جس میں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ پوسٹرز وغیرہ چھپ رہے تھے. یہ زیادتی پاکستان کے الیکٹرل نظام کے ساتھ ہو رہی ہے. میرے خیال میں اس کنکلوژنز کو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ رزلٹ جو بھی ہو, پی ٹی آئی جیت گیا, لیکن الیکشن اتنی بری طرح ٹینٹ ہو گئے کہ ان کی لیجٹیمیسی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان پڑے گا, اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا کیونکہ حکومت کے پاس مشکل اقدامات لینے کے مینڈیٹ نہیں ہوگے. اچھا, ندیم افضل چند صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کل آپ کے چیئرمین نے کہا کہ ہر الیکشن میں لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں. 2013 میں انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ہوئے تھے, بلکہ ہمیں تو یاد ہے کہ اس وقت وہ ایک سنتے تھے کہ آپ دعائے قنوت سنا دیں, اور اگر وہ نہیں آتی تھی تو اس کے اوپر بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے. لیکن کیا آپ کے بھی خدشات اس کے حوالے سے ہیں؟ اور جو الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کی ہے جھگڑا صاحب نے کہ ان کی پہلے سے یہ الیکشنز جو ہے متنازع ہو چکے ہیں, کیا آپ ایگری کرتے اس سے؟ انمیوٹ کر لیں. ہاں, میں شروع اس سے کروں گا کہ الیکشن جتنے بھی متنازع ہوں, الیکشن جتنے بھی جو کہتے ہیں نا جی گدلے ہوں, اس کے باوجود جو موجودہ بیوروکریٹک سسٹم ہے اس سے بہتر ہے کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے اور جمہوریت آگے چلے. یہاں سے میں شروع کروں گا. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ پنجاب کے اندر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, ٹوٹل بیوروکریسی ڈیولپمنٹ سے لے کے ویلیج کاؤنسلوں سے لے کے تمام انتظامیہ نون لیگ کا الیکشن لڑ رہی ہے, اور باقاعدہ ایس ایچ اوز ہمارے منڈی باؤدین میں تو ایس ایچ او اسکارٹ کر کے کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کے لوگوں کو لے جاتے ہیں, سٹیج پہ ساتھ بیٹھتے ہیں, اور سرگودا میں بھی ان کے ٹیلی فون کال پہ ایسے جو بندوں کو پکڑا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہے, کسی کا موٹر سائیکل پکڑ لیا, کسی کو نہر چوری میں پکڑ لیا, پھر ان کو کہا گیا کہ جاؤ نون لیگ کے بندوں سے فون کرواؤ, اور ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جاری ہیں ان کی نئے بغیر وداؤٹ ٹینڈرز. ہمارے سرگودا میں تو وداؤٹ ٹینڈرز ان کی اب پی ڈبلیو ڈی کی اسکیمیں بھی جاری ہیں اور ضلع کونسل کی بھی ہیں. تو ایسی صورتحال جو ہے نا جی, سچی بات ہے ہمارے علاقوں میں تو کیونکہ چیف سیکرٹری ہو گئے یا سیکرٹریز ہو گئے, ساروں کے رشتہ دار
PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स। ये एक अजीब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है कि सारी ब्यूरोक्रेसी को कहा गया कि आपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवाएं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि PTI हो या कोई भी जमात हो, मुश्किलात जरूर है सबके लिए। जो भी इस वक्त टेबल की दूसरी तरफ बैठा है उसके लिए, सबके लिए मुश्किलात हैं। अच्छा। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद मैं समझता हूं, लेकिन ये तो आप बहुत बड़ा ये पहले भी आप इस पे बात करते रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल नहीं, मैं भी आपने हल्के में बैठा हूं, आप आ जाए कैमरे के सामने आ जाए, मैं आपको एक एक गांव ले चलता हूं। वहां बकायदा इंतजामिया उनकी सड़कें बनवा रही है, उनके डेवलपमेंट काम करवा रही है, पुलिस की सरबराही में उनके कैंडिडेट्स चलते हैं, उनके कट करवाते हैं। अदरवाइज तो नून लीग को तो इस वक्त तमाम नहीं, तो चंद साहब उधर तो मोहसिन नकवी साहब हैं और फिर पहले भी आपको जो है वो डांट पड़ी थी, तो क्या फिर डांट सुनना चाहते हैं आप? मोहसिन नकवी साहब के ऊपर मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, मैं माजरत चाहता हूं, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, तो आप मुझे इलेक्शन लड़ने दें। लेकिन ये बात अगर कोई कहे कि इलेक्शन में बिल्कुल जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही, मैं नहीं इस बात को मानता। अच्छा किरमानी साहब, अब आप ही को जवाबदेह होना है क्योंकि ज़ाहिर इल्जामात सारे दोनों तरफ से, PTI की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आपकी जमात की तरफ ही इशारे किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अस्मा बीबी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भी गिले शिकवे हैं, ये कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो नहीं है। निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, अदालतें, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, ये सब इदारे मौजूद और काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई एतराज है, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज है, किसी को ये एतराज है कि उम्मीदवारों के काम किए जा रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि अभी तो नून लीग ने उम्मीदवारों को फैसला नहीं किया कि किन उम्मीदवारों के काम हो रहे हैं। अगर लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर दोनों मेरे भाइयों के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, सॉलिड एविडेंस है, तो जाएं इलेक्शन कमीशन में, जाएं सबूत लेके अदालतों में, काहे का इंतजार कर रहे हैं? अगर कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी रेगुलरिटी हो रही है, अब ये सिर्फ जुबानी कलामी बातें कर देना। जहां तक नॉमिनेशन पेपर छीनने की बात हुई, जिन लोगों के छीने गए मुबैना, आज बताइए वो लोग किधर हैं? क्या उन्होंने कोई FIR दर्ज कराई? क्या किसी अदालत का दरवाजा खटखटाया? चंद जो वाकयात हुए, और आपने खुद अपने इंट्रो में जैसे फरमाया कि 76% जौन से हैं इनके एक्सेप्ट हुए हैं नॉमिनेशन पेपर PTI के दोस्तों के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इट्स हाई टाइम नाउ कि देखिए, आप इस मुल्क को इल्जामात की सियासत दें। हाँ, इलेक्शन में ये एक्टिविटी चलती है, ये पॉइंट स्कोरिंग जौन सी होती है, क्योंकि जिनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं होगा, वो ज़ाहिर है फिर इस किस्म के इल्जामात की नौबत आती है। लेकिन आपके पास अगर कुछ एविडेंस है, किसी के साथ कोई बहुत बिल्कुल ठीक बात है, ये भी नहीं, मगर आप PTI के साथ, किरमान साहब, PTI के साथ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा 2018 में आपकी जमात के साथ हो रहा है। तब वो गलत था, अब वो कैसे सही हो सकता है? यानी मैं बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करूंगा। हाँ। मैं कतन जो गलत चीज है, मैं तो यकीन माने मैं अपनी पार्टी में और कुछ लोग मेरे से खफा भी हैं, होते रहे, आई डोंट केयर। मैं तो यहां तक कहता हूं कि PTI के वो लोग जो सानेहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस नहीं हैं, हाँ, और जिनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद नहीं है, उनको बल्ले का निशान भी दें, उनको PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने तो दें, ताकि कम से कम अवाम को भी एक पूरा मौका मिले, फेयर चांस। और दूसरा कि ये जो सोशल मीडिया पे एक हंगामा है, तो वो भी पता चल जाए प्रैक्टिकली कि भी ग्राउंड में जो सूरत हाल वो क्या है। सोशल मीडिया नहीं, मगर सोशल मीडिया पे किरमानी साहब अगर हंगामा कोई मैटर नहीं करता तो फिर सोशल मीडिया बंद क्यों किया जाता है? फिर ये ट्विटर क्यों बंद किया गया? ये फिर फेसबुक को क्यों डाउन किया गया? ये तो सवाल अपनी जगह बहुत अहम है। ये जो भी ये शख्स जो कर रहा है, बज़ाहिर है हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, जाहिर है केयर टेकर सेटअप है, जो भी शख्स या जिसकी एडवाइस पे भी ऐसा किया जा रहा है, वो इंतहाई कोई नादान आदमी है, वो नासमझ आदमी है। ऐसी मैं इससे पहले कि झगड़ा साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, ये तो सब हर इलेक्शन को इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ है, ये सब चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ पहली बार हो रहा है, तो जाहिर है कि वो अब नोटिस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया का वाकई कोई इम्पैक्ट नहीं है?
پہلے تو سوشل میڈیا پہ ہی شروع ہوتے. بالکل کرمانی صاحب نے جیسے کہا کہ جو بھی شخص کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے. اچھا وہ شخص کون ہے؟ آئی ٹی منسٹر ہوگا نا. آئی ٹی منسٹر کون ہے؟ میرے خیال میں ان کا نام ہے عمر سیف. عمر سیف کون ہے؟ عمر سیف میرے خیال میں آئی ٹی منسٹر تھے ایک پنجاب کے چیف منسٹر کے ساتھ, ان کا نام تھا شہباز شریف. میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا نا. اور عمر سیف شاید وہی آئی ٹی منسٹر ہے جن کے ایک بار, باقیوں پہ تو الزام لگاتے تھے, لیکن شاید ایک بار ان کے ٹویٹر پہ 2 یا 3 لاکھ فالوورز ہوتے تھے, اور جب ٹویٹر نے کلین اپ کیا تو ان کے 70-80 ہزار فالوور رہ گئے. اس لیے شاید ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے. مگر سوشل میڈیا ریالٹی دکھاتا ہے. آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ جیسے ورچولی, یہ تو الزام پی ٹی آئی پہ بھی لگتا ہے کہ ورچولی جلسے کے اندر جو ہے وہ باٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, مطلب بہت سارے لوگوں نے یہ بات اٹھائی ہے. نہیں آسما, اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کو چھوڑ جانا چاہیے نا, کیونکہ ایک طرف یہاں پہ جو سیریس اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہر بار اس ملک میں کچھ ہو جاتا ہے ہم پورے ملک کو بند کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے شروع میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی, جی ہاں, اب اس سے بہتر اس کی مثال نہیں کہ جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں ایک جلسہ ہے آپ کے بقول, اس میں زیادہ تر باٹس ہوں گے سوشل میڈیا پہ, تو پورے ملک میں سوشل میڈیا بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے سارے آئی ٹی انویسٹرز کو پیغام کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے, انہوں نے ریونیو کمانا ہے, تو کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو میرے خیال میں یہ. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہمیں ٹریویلائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک وجہ ہے, جیسے چند صاحب جو کہ میرے خیال میں سب سے ریزنیبل سیاستدانوں میں پاکستان میں, جیسے انہوں نے کہا اگر پی ایم ایل این کے پاس کچھ دکھانے کا ہے تو میں نے ابھی حساب لگایا نواز شریف کے جلسے کو 80 دن ہو گئے. 80 دن میں وہ ماڈل ٹاؤن کے کانفرنس روم سے نہیں نکلے. یہ میں سوال پوچھوں گی, لیکن جھگڑا صاحب پی ٹی آئی کی بھی ایک بڑی پریزنس ہے اور خیبر پختونخوا میں بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی, لیکن پنجاب میں وہ بھی نظر نہیں آ رہے. پنجاب میں ان کی طرف سے بھی درخواست نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے, وہ تو خیبر پختونخوا میں بھی روکا جا رہا ہے جھگڑا صاحب, وہ تو آپ لوگوں کو بھی روکا جا رہا ہے. محسن نقوی جو ہے وہ چند صاحب شاید نہیں کہہ سکتے, میں چونکہ پنجاب میں نہیں ہوں, تھوڑے میرے پاس آزادی زیادہ ہوگی. محسن نقوی اس میں گولڈ میڈل لے چکے ہیں. اب چونکہ محسن نقوی صاحب کا کوئی ڈیفینڈر نہیں ہے, مجھے ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, مجھے ڈیولز رول پلے کرنا پڑے گا. لیکن چند صاحب اس سے پہلے کہ کرمانی صاحب محسن نقوی صاحب اچھا اپنا پلے کریے, چلے تو ٹھیک ہے, میں نہیں کر رہی. مگر چند صاحب آپ یہ بات درست ہے, اگر سوشل میڈیا کوئی اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے تو پھر نہیں بند ہونا چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھا, یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ 2018 میں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی تو شاید 13 سے ہی یہ بات کرتی نظر آ رہی ہے. کب تک ایسا ہوگا؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں تو یہ چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں, اب سچی بات ہے کئی ایسی چیزیں بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں جو یقیناً قابل اعتراض ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے انڈیویجول کسی کی سزا پورے سوشل میڈیا کو نہیں دینی چاہیے. جو انڈیویجولز ہیں جو قابل اعتراض مواد پھینکتے ہیں میڈیا کے اوپر, خواہ کسی کینڈیڈیٹس کے بارے میں ہو یا کسی پارٹی کے بارے میں ہو یا ادارے کے بارے میں ہو, ان کو فوراً ایف آئی اے ایکشن لے ان کے اوپر, اور لینا چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے, اور جو کرمانی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے آرام سے بڑے میرے محترم میں کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہاں ہے, جتنی موجیں آپ کو آپ ہیں اتنی آپ اگر شہباز شریف شاہ یا نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے تو اتنی موجیں نہ ہوتی یا وزیر اعظم ہوتے جتنی اس وقت ہیں آپ کے پاس. یہ اور کینڈیڈیٹ جو آپ کے سابقہ کینڈیڈیٹس ہیں وہی آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں سارے آلموسٹ پنجاب میں, تو تھوڑے بہت جو آپ نے چینج کرنے اس لیے ان کے اناؤنسڈ کینڈیڈیٹس ہیں. اور باقی رہے گی بات ہے کہ اس ملک کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. الیکشن اگر ہو گئے تو کام آگے چلے گا. مگر چند صاحب اب یہ جی دیکھیں آسما, الیکشن اور سلیکشن میں بڑا فرق ہے. اگر سلیکشن کرنے کی کوشش کی گئی تو یقیناً شاید ہمارا انڈیویجول اتنا نقصان نہ ہو لوگوں کا, لیکن پاکستان کا کتنا نقصان ہوگا. ہم 1 مہینہ 2 مہینے بعد پھر کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسے جلوس, وہی غیر یقینی کی صورتحال, اور وہی پھر ہم یہی لڑ جھگڑ رہے ہوں گے. تو عوام کے مسائل حل کون کرے گا؟ عوام کے مسائل جان کون ایسے. اچھا میں کرمانی صاحب آج میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں وزیر تجارت کا پڑھ رہا تھا کہ جی ایکسپورٹ ہم 100 بلین پہ لے جائیں گے,
یقین کریں آپ آئیں ہمارے علاقوں میں 400 پروسیسنگ یونٹ ہیں, یہ کنوں کے 300 400, میرے حلقے میں جس میں 200 ہیں. بیچاری لیبر بیٹھی ہوئی ہے فارن, بارڈرز بند ہیں آپ کے, آپ کا سٹرس ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, آپ کی کوئی سبزی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, آپ نے کیا اس ملک, آپ نے صرف کس ایکسپورٹ, یہ تو نگران سیٹ اپ کے اوپر بالکل سوال اٹھتے ہیں نا, یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. کرمانی صاحب میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. یہی تو بات ہے, الیکشن اسی لیے تو ہونے چاہیے فوری طور پر, یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن نہیں ہوگا, جیسے بھی کروانے ہیں الیکشن کروانے, کوئی تو جواب دے ہو, کوئی تو جواب دے ہو. بالکل, میں کرمان صاحب میں بریک کے بعد آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم پہ مختلف جگہوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ہم جلسے نہ کریں, آپ کے لیے کھلی فیلڈ ہے, تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کیوں ابھی تک میدان میں نہیں اتری؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرمانی صاحب آپ کے لیے تو میدان کھلا ہے, اس کے باوجود جو جھگڑا صاحب بتا رہے ہیں, میں نے تو نہیں کاؤنٹ کیا, انہوں نے بڑی محبت سے دن گنے ہیں کہ 80 دن ہو گئے میاں صاحب میدان میں نہیں آئے. دیکھیے, اس میں عرض یہ کروں گا کہ یہ ہماری جو پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ تھی نا, یہ بہت طویل ہو گئی, اور درمیان میں اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب نے 2 جلسے کیے بھی, قصور کھڈیا میں بھی اور ایک انہوں نے شیخوپورہ میں بھی کیا, بیچ میں ٹائم نکال کر. لیکن چونکہ اتنے عرصے بعد میاں صاحب آئے تھے تو ایک سیٹ پر یقین کریں 15 لوگ امیدوار اپلائی کیا ہوا تھا, اس میں ٹائم لگا ہے, اور اس میں علماء کا, مشائخ کا, مطلب there were so many things. لیکن however میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی within a few days time, ایک تو ہمارا منشور بھی 1 دن میں آ جائے گا, اور اس کے بعد منشور کی لانچنگ کے بعد امیڈیٹلی میاں صاحب کا پروگرام بن چکا ہے, مریم کا بھی بن چکا ہے, شہباز صاحب کا بھی بن چکا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایک کیمپین بھی سٹارٹ کر دی جائے گی. لیکن یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, چاہیے تھا ذرا تھوڑا سا ڈیلیگیٹ کر دیتے کچھ لوگوں کو کہ وہ ضرور جاتے, لیکن چونکہ امیدواروں کا فیصلہ ہی نہیں ہوا, امیدواروں کا فیصلہ ہوگا تو آپ جا کے ان کی کیمپین کریں گے جیسے ماضی میں ہوا. اور یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ چونکہ میاں صاحب کے ساتھ میں نے 2008 کا 13 کا 18 کا الیکشن اسسٹ کیا ہے, کہ 18 کا تو خیر ایک عجوبہ الیکشن تھا, لیکن 2008 کے بھی اور 2000 جو 13 کا الیکشن تھا, اس میں اگر دیکھیں تو چونکہ میں نے سارا وہ پروگرام ترتیب دیے تھے, تو یہ ہارڈلی کچھ 15-20 روز کی میاں صاحب کی, نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, کیمپین تھی جو انہوں نے جلسے کیے تھے. اچھا, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس گنجائش ہے. لیکن سر وقت بہت بدل گیا, تب پی ایم ایل این کے حالات اور تھے, اب پی ایم ایل این کے حالات بہت پتلے ہیں, اب وہ ظاہر ہے کہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہے. اچھا, میں کوئی ٹال کلیمز نہیں کروں گا آسماں بہن, لیکن میں تو کہوں گا کہ جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں جی ایسا ہے, فلاں ایسا, یہ فیصلہ 8 فروری کو ہوگا. نہیں وہ تو ظاہر ہوگا. اچھا جھگڑا صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی, پانی کا پانی اس دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, وہاں منتخب کریں. ہاں, لیکن جھگڑا صاحب یہی جو تنظیمی مسائل ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی, آپ لوگوں کی ابھی تک ٹکٹیں بھی فائنلائز نہیں ہیں, تو کیا ظاہر ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں تو اس کا اثر تو پڑا ہے, لیکن ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے, اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کی جماعت کو, نہیں؟ میرے خیال میں جو سارے ایپلیکنٹس کا جذبہ ہے وہ خوشائن ہے, کیونکہ تقریباً اینڈ آف مئی سے جو دکھائی دیا جا رہا ہے وہ تو یہ کہ پی ٹی آئی جماعت ہی نہیں رہے گی یا اس کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملے گا. تو اگر جس ٹائپ کی جماعت پی ٹی آئی اسٹیٹ دکھا رہی ہے تو پھر تو یہ جو ہزاروں لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹس کے لیے اتنے جذبے سے لڑ رہے ہیں, یا تو پاکستان میں اینٹی اسٹیٹ لوگ بہت ہیں, یا پھر معذرت کے ساتھ اسٹیٹ کا بیانیہ تھوڑا سا اس پہ غلط ہے. انشاءاللہ یہ جب ٹکٹس اوارڈ ہو جائیں گے, جو کہ کل اور پرسوں میں ہی ہو جائیں گے, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے, ہمیں اور جو 7 مسئلے ہیں کل صبح انشاءاللہ جو بیٹ کا کیس ہے, بلے کا جو کیس ہے, وہ اس کا بھی آئی ہوپ کہ فیصلہ ضرور آ جائے گا, اور مجھے عدالت سے بڑی امید ہے کہ وہ الیکشن کو اور متنازع نہیں بنائے گی. تو جو پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہے آسما, وہ یہ کہ more than any other time in history, ووٹر نے
سمبل کو اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے, کینڈیڈیٹ کو نہیں دینا. تو ضرور 2-3 دن انتشار تھوڑا سا ضرور ہوگا کینڈیڈیٹس کے درمیان. اٹ ول سیٹل ڈاؤن. اور چونکہ نظریے کا الیکشن ہے, ہمیں ایک کارنر میں پش کر دیا گیا ہے, تو عوام کا ری ایکشن بھی نظریاتی ہی ہوگا انشاءاللہ. چاند صاحب, آپ کو کیا پیپلز پارٹی بظاہر تو اس وقت سب سے بڑی کیمپین آپ ہی چلا رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا پنجاب کے اندر, خاص کر کے وہاں پہ پریزنس آف کورس پیپلز پارٹی کی کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. بلاول صاحب وہاں سے الیکشن بھی لاہور سے لڑ رہے ہیں, تو یا اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ سب سے پہلے کیمپین کر رہے ہیں. ان میوٹ کر لیں, ان میوٹ. ہاں, آواز نہیں آ رہی, ان میوٹ کر لیں. یہ بیانیہ جو ہے یہ اب ختم ہو جانا چاہیے کہ پیپل پارٹی پنجاب میں پیپل پارٹی کی ہر سیٹ پر امیدوار بھی ہے, اور پنجاب میں لیڈرشپ دیکھیں 18-20 سال ان کے, تو ابھی کسی کے لیڈرشپ 2 سال باہر رہے ہیں, کسی کے 6 مہینے سے جیل میں ہے. پیپل پارٹی کی لیڈرشپ بی بی کتنے دیر ایگزائل میں رہی, پھر زرداری صاحب ایوان صدر میں چلے گئے بی بی کی شہادت کے بعد, وہ بھی ورکروں سے نہیں مل سکی. اب بلاول آیا, یہ 17-18 سال بعد قیادت اپنے ورکروں کو یا اپنی پارٹی کو ملی ہے. تو یہ, اور اس کے بعد پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیشہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوتی رہی ہے. اس کا خواہ بزنس مین ہو, اس کا ملازم ہو, اس کا کینڈیڈیٹ ہو, سب لوگوں کو یا پارٹیاں چھڑوائی گئی یا ان کی بازو مروڑ پالیسی ہوئی. تو میرے خیال میں اب ان حالات کے بعد آج پیپل پارٹی آپ کو آج سے 2 مہینے جو پہلے تھی اس سے آج 2 مہینے بعد پیپل پارٹی میں بڑی واضح چینجز نظر آ رہی ہیں. اور 1 مہینے بعد کوئی فرق پڑے گا کہ جو آپ کا ناراض ووٹر کہیں دوسری جماعتوں میں گیا ہے وہ واپس آئے گا؟ پیپل پارٹی آپ کو سرپرائز دے گی. ایک تو پیپل پارٹی کا بیانیہ بڑا سمپل سا ہے کہ ہم پیار محبت گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ایک جو فاشسٹ یہ جو بازو مروڑ پالیسی ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے رہتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ ہم نے سب کے لیے مانگی ہے, صرف اپنے لیے نہیں مانگی, باقی ہر کوئی اپنے لیے مانگتا ہے. پیپلز پارٹی واحد جماعت جس نے سب کے لیے مانگی ہے. اور باقی ایگریکلچر سے لے کر بزنس تک تمام پالیسیز آپ پرانی جو آ رہی ہیں, خواہ وہ انرجی کی پالیسی ہو, خواہ وہ ایگریکلچر پالیسی ہو, وہ ساری تو پیپل پارٹی کی اپریشیٹ کی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں آپ وقت اور نوجوان کی عادت بھی صرف پیپل پارٹی. چلے ابھی بالکل میں چند صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کہاں سے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی, کیونکہ پی ایم ایل این کی اب جو الائنس ہے وہ بن رہی ہے آئی پی پی کے ساتھ پنجاب کے اندر, اور سندھ کے اندر جو ہے وہ ان کی بن رہی ہے ایم کے ایم کے ساتھ. اس کا کتنا ان کو فائدہ ہوگا, اور تحریک انصاف الیکشن کے بعد کے سینیریو جو ہے اس میں وہ کس کے ساتھ جا سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرمانی صاحب, میں جلدی سے آپ سے جاننا چاہتی ہوں, پھر اپنے دونوں مہمانوں سے بھی پوچھوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ انتخابات کے بعد حکومت بنا سکے, اور اگر بنا سکے گی تو ظاہر ہے اکیلے نہیں بنا سکتی, تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے, میں ذاتی طور پر آسنا بہن اس کے حق میں نہیں ہوں, یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس قسم کی, کیونکہ یہ جو پھر گورنمنٹس آتی ہیں نا وہ پھر ویکر ہوتی ہیں, اور اس کا پہلے بھی تجربہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. چاہے آپ ان کو اتحادی کہہ لیں, مخلوق تمہیں کہہ دیں, کوئی بھی حکومت میں کہتا ہوں اس الیکشن کے بعد اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی اتحادیوں پر یا مخلوط حکومت ہوئی یا ویکر گورنمنٹ ہوئی تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اس لیے میں یہ نہیں کہتا مسلم لیگ نون جس جماعت کو بھی عوام ووٹ دیں اتنا ووٹ دیں کہ اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے. نمبر 1. آخری میں ندیم بھائی کی بات پر ریسپونڈ کروں, انہوں نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے. میں ذرا بڑے ادب سے اختلاف کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ 4 یا 5 مرتبہ پیپلز پارٹی مرکز میں برسر اقتدار رہی ہے. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد 5 دفعہ آ گئی ہے تو اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا صاحب آپ اس کا جواب دے دیں تاکہ میں جھگڑا کے صاحب کے پاس میں بڑا ایک آخری جی بلاول بھٹو صاحب کا لاہور آئے ہیں, وہ بلاول بھٹو پنجاب ایک بڑا بھائی ہے, ٹھیک, اور میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی میں بلاول بھٹو صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. اچھی بات ہے. جی چند صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا سیریس ملک کرائسس میں ہے, اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہو یا جو کچھ بھی ہو,
سچی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ابھی بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور ان کو ٹی او آر طے کرنے چاہیے، ورنہ اگر خدا نہ خاصا یہ الیکشن متنازع ہو گیا اور یہ سسٹم متنازع ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں ہائبرڈ سسٹم چلانے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور کوئی پبلک میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکے. جی جھگڑا صاحب، آپ یور ٹیک، آپ کس کے ساتھ جا سکتے ہیں الیکشنز کے بعد؟ لیکن میرے خیال میں بس پہلا سٹیپ یہ ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو جائے، پی او آر اس پہ ہی ہو، اور پیپلز پارٹی میں تو کم از کم جو نان زرداری ونگ ہے وہ صحیح ساؤنڈ بائٹس دے رہا، لیکن پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این تو بالکل جو ہے وہ اوور آل اس میں کچھ اچھے لوگ ضرور ہوں گے، لیکن ان کا تو بالکل بیانیہ کچھ اور ہے. مطلب آپ 80 دن جو ہے وہ کیمپین ہی نہ کریں، آپ یہ سگنلز دیں کہ ہماری تو ڈیل جو ہے وہ آلریڈی ہو گئی ہے، اور آپ ایک طرف کہیں کہ آپ کو سسٹم نے صحیح ٹریٹ نہیں کیا، لیکن آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے ہوم صوبے میں جو ہو رہا ہو وہ سب کچھ آپ خاموشی سے دیکھتے جائیں، تو اس میں جو ہے وہ کیسے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو چونکہ پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ کسی بھی فیئر الیکشن میں ان کا صفایا ہو جائے گا پنجاب سے، تو وہ کیسے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. اچھا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چند صاحب نان زرداری ونگ کوئی نہیں ہے ایسا، اور آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے میں جانتا ہوں جو پارٹی کے اندر ان کی رائے ہے، پی ٹی آئی کئی مشکلات سے بچی ہے. یہ جھگڑا صاحب کبھی آپ مجھے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. واہ بہت شکریہ. ویسے ٹائم ختم ہو گیا ورنہ میں آن ایئر ہی آپ سے پوچھ لیتی، کچھ وجوہات تو پتہ ہے سب کو، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر کسی اور وقت بات کریں گے. بات صرف جمہوریت کی ہے جو ابھی جھگڑا صاحب نے بھی کہا اور سب مہمانوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، شفاف انتخابات ہوں گے، عوام اپنا فیصلہ دے، جمہور اپنا فیصلہ دے تو جمہوریت کا مستقبل جو ہے وہ طے ہوگا اور حکومت بن سکتی ہے. یہ ایسا ہوگا کہ نہیں، اس کے لیے پاکستان کے عوام بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کو نکلنا ہوگا، ووٹ ڈالنا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.